बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, इजराइल अमेरिका का तेहरान पे किया गया हमला और तेहरान के फिर जो जवाबी वार है वो खत्ते के अंदर इस वक्त केओस को फैलाए हुए हैं। खत्ते में जिस हद तक भी आप नज़र दौड़ाएं, आपको खलीजी ममालिक जितने भी दिखाई देंगे, वहाँ पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका का मौजूद था उसको हदफ बनाया गया है ईरान की जानिब से। बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मुतज़ाद इतलात हैं, उसमें कितना इबाम है, ये कितनी सच्चाई है, ये भी एक सवाल है। दूसरी बात ये है कि जिन जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया उसकी जवाबी कार्रवाई का इंदिया भी दिया गया है। एक तरफ जीसीसी कहते हैं कि हम जवाबी हमला करेंगे, लेकिन क्या उनके अंदर ये इस्तेदाद मौजूद है कि वो जवाबी हमला कर सकें या सिर्फ अपना बचाव कर सकें? इस वक्त मौजूदा मंजरनामे में कुवैत और कतर कहते हैं कि हम सैकड़ों की तादाद में मिसाइल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनको इंटरसेप्ट कर चुके हैं। कुवैत का जो मंजरनामा है वो कल सभी को मालूम है कि F-15 जो 3 तैयारे थे, जो फाइटर जेट्स थे, अमेरिका ये क्लेम करता है कि फ्रेंडली फायरिंग में उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने इनको मार गिराया। लेकिन ईरान ये क्लेम करता है कि हमारी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की F-15 ने, तो हमने अपने एयर डिफेंस के ज़रिए उसको निशाना बनाया और वो बाद अज़ां जाके कुवैत के अंदर जो है गिर के तबाह हो चुका है। लेकिन कल रात का जो मंजरनामा था जिसमें रियाद के अंदर फिर से निशाना बनाया गया और अमरीकी सिफारत खाने को टारगेट करने की इतलात हैं, और ख़त्ते में जिस हद तक टारगेट्स का फैलाव दिखाई दे रहा है, जिसमें जो मज़ाहमती ग्रुप्स हैं ख़त्ते के, बिलखुसूस हिज़्बुल्लाह, उसकी जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, और इराक का जो मज़ाहमती ग्रुप है उसने भी हमला करने का इंदिया दिया है। तो ये फैलाव जंग का किस कदर होगा, मकासद किसके कितने हासिल हो पाएंगे और किस के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार हैं, खत्ते के अमूर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल में 150 से ज़ायद मिसाइल्स इंटरसेप्ट करने का दावा कुवैत करता है, कतर भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने के बाद ये सारी सूरत हाल की बात करता है। लेकिन कल रात जिस तरह दोहा का मंजरनामा हमारे सामने था, रियाद की सूरत हाल हमारे सामने, अमरीकी सिफारत खाने को टारगेट करने की बातें, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ईरान के, माजी की निस्बत अब की बार उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है या अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत है, ये किस हद तक मुख्तलिफ दिखाई दी? जी बहुत शुक्रिया। फॉग ऑफ वॉर में बहुत सारे क्लेम्स होते हैं, वो टाइम लगता है उनकी अथेंटिसिटी चेक करने में कि वो ठीक है या ठीक नहीं है। दोनों साइड्स क्लेम करती हैं। चूँकि ईरान के पास सबसे पोर्टेंट वेपन इस वक्त ये मिसाइल्स ही हैं। हम सबको पता है ईरानी एयरफोर्स कोई इतनी मजबूत नहीं है, नेवल स्ट्रेंथ भी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, ग्राउंड फोर्सेस हैं, बट चूँकि अमेरिका और इजराइल का ईरान से बॉर्डर नहीं मिलता तो वो इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। इस वक्त रेलेवेंट को है तो ईरानी मिसाइल्स ही हैं, जिनकी हाइप अमेरिकन ने, इजरायली ने खुद बहुत क्रिएट की हुई थी। वो वैसे ही जितनी हाइप क्रिएट करेंगे उतना ईरानियन नैरेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अभी डिपेंड करता है कि इतना स्टॉक पाइल कितना है, कितने तादाद में इनके पास मिसाइल्स हैं। और आपको पता है कि कल अमेरिका ने क्लेम किया कि उन्होंने कुछ उसकी अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स को भी अटैक करके टारगेट किया। कितना नुकसान हुआ है अभी हम नहीं जानते। फिर हम ये भी जानते हैं कि मिसाइल्स को जब लॉन्च करते हैं तो मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स जो होती हैं उनको भी ये टारगेट करते हैं। आपको मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पे रैपिडली फ्रीक्वेंटली चेंज करनी पड़ती हैं, जो कि इतना आसान काम नहीं है। अभी मिसाइल्स ईरान यूज़ कर रहा है। लास्ट ईयर जब इन्हें कई जंग थी इसराइल के साथ, उस वक्त मिसाइल्स यूज़ किए थे। इसराइल की डिस्टेंस ईरान से अबाउट 2000 किलोमीटर्स है, तो मैक्सिमम रेंज पे जाके वो मिसाइल्स वहाँ पर फायर कर रहे थे। उनमें से बहुत सारे उनके आयरन डोम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से न्यूट्रलाइज भी होते हैं, अभी भी हो रहे हैं। आपने क्वेश्चन किया कि जी किस हद तक ये इफेक्टिव है या कितने उनके क्लेम्स हैं कुवैतीज़ के या कतरीज़ के। हम सबको पता है कि कतर की, कुवैत की, अमान की, बहरीन की, या फॉर दैट मैटर यूएई की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है। एक्चुअली इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। यहाँ पर इनको स्ट्रेंथ या इनकी डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली अमेरिकन की है। उन्होंने यहाँ पर बेसिस बनाए हुए हैं, वो उन्हीं बेसिस से वो ईरान को टारगेट भी कर रहे हैं। अभी ईरान ने जब टारगेट करना है काउंटर स्ट्रेटजी के तहत, ज़ाहिर है जहाँ से आपके ऊपर दुश्मन अटैक करता है आपने उसी जगह को टारगेट करना होता है। अभी जब दुश्मन इन मुल्कों में बैठा हुआ है, उसके अड्डे हैं, तो ईरानियन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उन्हीं जगह पर जाके ये फायर करके मिसाइल्स के ज़रिए उनको एंगेज करें, अदरवाइज तो फिर वो कर ही नहीं सकते। और इन मुल्कों का, गल्फ़ कंट्रीज़ का, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली सारे के सारी वार जो फैल रही है इसी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर फैल रही है। वो कहते हैं कि ईरान हमारी सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम पे अटैक कर रहे हैं। ईरान का अपना क्लेम है, बट ये जो शहरी इलाकों के ऊपर फायर हो रहा है, जैसे आपने कहा कुछ यूएई में हुआ, कुछ दुबई एयरपोर्ट के ऊपर हुआ, जो अबू धाबी में हुआ या रियाद में हुआ, को ऑयल रिफाइनरीज को भी उन्होंने टारगेट किया। बेसिकली इसकी रीज़न मैं समझता हूँ ये है कि ईरान इस तरह करके
پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے ان ملکوں کے اوپر کہ وہ امریکہ سے کہیں کہ وہ جو حملے کرنے سے باز آ جائے. لیکن سر ایک سوال یہ ہے کہ جن شہری علاقوں پہ بھی حملے کیے گئے وہاں پہ بھی ایران کی طرف سے کلیم یہ کیا گیا کہ ان رہائشی یونٹس کے اندر اسرائیلی مقیم تھے یا CIA کے لوگ مقیم تھے. اب اس کے کلیم کے بعد کچھ اطلاعات مجموعی طور پہ تو نہیں لیکن کچھ ٹارگٹس جو کیے گئے اس پہ اسرائیل نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اس کے 2 شہری وہاں پر موجود تھے, 3 شہری موجود تھے, یا امریکن جو ہے انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ ہمارا 1-2 بندہ موجود تھا. یہ جو مستند اطلاعات ہیں ایران کی کیا مخبری اس حد تک سٹرانگ ہو چکی کہ اس کے پاس ایک ہدف کے بارے میں اطلاع ہے, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھلے عام لوگ پھرتے تھے اور ان کا مخبری سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو سبھی کو معلوم تھا؟ آئی وش ایران کی مخبری اتنی سٹرانگ ہوتی. ایران کو سب سے نقصان تو ہوا اس چیز سے کہ نہ صرف یہ کہ ان کا اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک اتنا مضبوط نہیں تھا, وہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ریال میں بھی کافی حد تک ویکنیس تھی. تبھی تو یہ موساد کے را کے ایجنٹ صاحب کو پورے ایران میں پھرتے ہوئے نظر آئے. اور ابھی اطلاعات آ رہی ہیں, کچھ قیاس رہی ہیں, کچھ لوگ اسپیکولیشنز کر رہے ہیں کہ جو اتنے اسپیسیفک ٹارگٹس امریکن اسرائیلیز نے ہٹ کیے ہیں انکلوڈنگ آیت اللہ علی خامنائی صاحب اور احمدی نژاد اور ان کے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے, یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ پن پوائنٹ ٹارگٹ انڈیکیٹ کرنے کے آن گراؤنڈ لوگ وہاں پر موجود نہ ہوں. لاسٹ ایئر آپ کو یاد جب ان کے سائنٹسٹ ٹارگٹ ہوئے تھے اور جس طریقے سے رہائشی علاقوں میں ایک فلیٹ کے 2nd سٹوری پہ ایک بندہ رہتا ہے تو صرف 2nd سٹوری ڈائگنل اینگل سے جا کے ہٹ ہوا ہے, تو اس سے تو لگتا یہی ہے. اور یہ اطلاعات بھی تھیں ایران نے, آپ کو یاد ہو لاسٹ ایئر وار کے بعد بہت سارے انڈینز کو وہاں سے نکالا بھی تھا. تو ابھی یہ جو ایرانین کی انٹیلیجنس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی سٹرانگ ہے, ہو بھی سکتا ہے. پر دوسری بات یہ ہے کہ ان ملکوں میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے خاص طور پہ UAE میں تو لوگ پوری دنیا سے رہتے ہیں. کوئی ایسی علاقہ ہوگا, کوئی ایسا رہائشی علاقہ ہوگا جس میں شاید اسرائیلی سٹیزن رہتے ہوں, جس کی وجہ سے انہوں نے ٹارگٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ ہم نے اس لیے ٹارگٹ کیا ہے شہری علاقوں کے کہ وہاں پر اسرائیلیز رہتے ہیں. تو اگر اسرائیل حماس کا بہانہ بنا کے پورے کے پورے غزہ کو تباہی اور بربادی تک پہنچا سکتا ہے 70,000 بندے شہید کر کے, وہ بھی تو یہی کہتے تھے نا کہ حماس جو ہے شیلٹر لیتے ہیں, شیلڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں, تو پھر ایرانین کو بھی اس حساب سے جسٹیفائڈ تو ہیں. بٹ اصل پرابلم یہ ہے جو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک میں اتنی ڈائسینشنز کریٹ ہو رہی ہیں. پہلے کو امہ بہت متحد نہیں تھی, آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ڈفرینسز تھے, یونٹی لیے تو بات ہی نہیں تھی. بٹ کچھ عرصہ قبل ایران اور سعودی عربیہ کے آفٹر ویری لانگ ٹائم تعلقات ٹھیک ہوئے تھے. ابھی یہ وار ہے, وار میں پھر ایتھکس تو رہ نہیں گئی. آلدو وار میں بھی کچھ ایتھکس ہوتی ہیں کہ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور آپ ریلیجس لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہیں کرتے. جب امریکہ اور اسرائیل نے جو ایرانین لیڈرشپ کو جو ٹارگٹ کیا ہے جس میں ان کے پولیٹیکل لوگ بھی ہیں, ریلیجس لوگ بھی ہیں, تو پھر تو بات تو ختم ہوگی. تو اس میں پھر دونوں سائڈ سے پھر ایسا ہی ہوگا, کلیمز ہوں گے, کاؤنٹر کلیمز ہوں گے, اس کو تصدیق ہوتے کچھ ٹائم لگتا ہے. بٹ یہ میں ضرور کہوں گا کہ ایرانینز کے اوور آل ڈیفنس سسٹم میں ایک بات تو ثابت ہو چکی ہے, چاہے وہ انٹیلیجنس سسٹم ہے, چاہے ان کی ایئر فورس ہے یا نیوی ہے یا بہت سارے ویپنز کا یوز ہے, اس میں گیپس تو تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. انہوں نے انفارچونیٹلی اس طرح بہت زیادہ توجہ نہیں دی. اگر اپنی دفاع کو اتنا مضبوط کیا ہوتا تو ان کے لیے اتنا آسان نہ ہوتا. میرا سر ایک سوال ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم کیا 24 گھنٹے فعال ہوتا ہے یا ایئر ڈیفنس سسٹم کو فعال کرنے کے طریقہ کار ہیں؟ کیونکہ اگر کوئی حملہ کر دے, یعنی ماضی کی اگر ہم مثالیں دیں تو اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ہم یہ سنتے تھے کہ فلاں ملک نے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا. اب جب فضائی حدود بند ہوتی ہے تب ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہوتا ہے, یہ فضائی حدود کو بند کیے بغیر بھی ایئر سسٹم فعال ہو سکتا ہے؟ پھر دوسرا سوال اسی میں سپلیمنٹری کے طور پہ یہ کہ جب ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہے تو اوپر اڑنے والی جو چیز ہے اس کی شناخت وہ AI سسٹم کس طریقے سے کرتا ہے کہ یہ میزل ہے, یہ طیارہ ہے, یہ کوئی اور چیز ہے؟ دیکھیں ایئر ڈیفنس سسٹم آج کے زمانے میں تو بہت ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے نا جی. آپ کو جو ریڈارز ہیں جن کے ساتھ یہ لنکڈ ہوتا ہے, وہ کل بات کر رہے تھے نا جب آپ نے ذکر کیا کہ مرکز نے کہا کہ فرینڈلی فائر سے ہمارے جہاز گرے ہیں. یہ بہت عجیب منطق ہے, اس پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. آپ کے ریڈار جو ہے نا فرینڈ اینڈ فو کے اندر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فرینڈلی ایئر کرافٹ ہے یا اینیمی کی ایئر کرافٹ ہے. اور دوسری بات جہازوں کی ساخت ہوتی ہے, پھر وہاں سے جو سگنلز وہاں سے جو اوریجنیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جو آپ کا ریڈار کیچ کرتا ہے, ایگزیکٹلی ریڈار میں فیڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ سگنل فار ایگزامپل F-15 کے کون سے ہیں اور JF-17 تھنڈر کے کون سے ہیں. ایئر ڈیفنس سسٹم بھی امریکہ کا ہی ہو
نہیں ایئر ڈیفنس سسٹم تو امریکن کا تو اس کے پاس ایران کے پاس تو نہیں ہے. نہیں ہاں وہ والا کویت ایئر ڈیفنس سسٹم بھی امریکہ کا ہی ہو اور اپنے جہاز کو نہ دیکھ سکے, وہ تو بالکل ایک عجیب سی بات ہے, کوئی یقین نہیں کر سکتا. فرینڈز اینڈ فوز کی بیچ میں آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, ادروائز اگر نہ ہو تو جیسے آپ نے فرمایا, جب آپ نے کہہ دیا کہ جی آپ نے فضائی حدود بند کر دی ہے, ابھی فضائی حدود بند کرنے کے بعد بھی آپ کی فضائی حدود میں جو کمرشل فلائٹس ہیں ان کو وہاں سے گزر تو ٹائم تو لگے گا نا جی. تو اس طرح تو پھر جب بھی جنگ ہو تو آپ کمرشل فلائٹس کو ٹیک آن کرتے رہے, ایسے نہیں ہوتا. آج کل کے ماڈرن ٹائم میں جو آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, میں ماڈرن ایئر ڈیفنس سسٹم کی بات کر رہا ہوں, اس میں اتنا مینیوٹس جا کے آپ اس کو ٹارگٹ کو انگیج کرتے ہیں کہ آلموسٹ چانس ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ ایسا ٹارگٹ انگیج کر لیں جو کہ آپ کا اپنا ٹارگٹ نہیں ہے. ابھی ایرانین کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم چونکہ ویسے بھی نہ ہونے کے برابر ہے, اگر ہو تو پھر اب لاسٹ ایئر ہم دیکھیں جب ان کی جنگ اسرائیل کے ساتھ تھی, ہارڈلی کوئی اسرائیلی. دوسری بات ہے کہ اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی امریکن, نام اسرائیل کا یوز ہوتا ہے, ساری امریکن ٹیکنالوجی, چاہے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, چاہے ریڈارز ہیں, چاہے ان کے فائٹر جیٹس ہیں, جو کچھ بھی ہے وہ تو سارے کے سارے امریکن میں. لاسٹ ایئر تو اس طرح کی خبر بھی آ رہی تھی شاید کچھ جہازوں کو اڑا بھی امریکن ہی رہے تھے. تو ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ایران کی نہیں بنتی اگینسٹ امریکن اینڈ اسرائیلی. جو ملٹری مائٹ کی ہم بات کرتے ہیں, ہر ملک کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے. لیکن سر کچھ اطلاعات, جس طرح آپ نے کہا کہ جنگ رکے گی تو کلیئر ہوگا, کچھ اطلاعات تو چائنا کے متعلق بھی ہیں کہ چائنا نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ, یا رشیا نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بر وقت جو ہے وہ ایران کو مہیا کیا. اگر ایران کو مہیا جنگ سے کچھ عرصہ پہلے یا ان دنوں میں کیا ہوتا وہ تو خیر چھپ نہیں سکتا, امریکنس کو پتہ لگ جاتا. لیکن ہسٹوریکلی ایران کی اور رشیا کی تو ملٹری کولیبریشن رہی ہے, مطلب ایئر فورس ہو جائے یا ایئر ڈیفنس سسٹم ہو جائے, اس میں تو کوئی شک نہیں ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے, بیکاز امریکن تو سینکشن عرصے سے چل رہی ہیں. امریکن اور یورپین کنٹری جو ہے وہاں سے تو ایران کو کوئی ملٹری اکوپمنٹ نہیں مل رہا. کچھ عرصہ پہلے چائنا کے ساتھ بھی ملٹری کولیبریشن کا ان کی کچھ نیوز تھی, بلکہ یہاں تک تھا کہ شاید اگر جنگ شروع نہ ہوتی تو مے بی ایرانی ایئر فورس کو بھی کچھ وہ طیارے وہاں سے ملتے. وہ تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بٹ ڈیفینیٹلی اگر وہ ہیں بھی, وہ کس حد تک ہیں, کتنے یوز ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کتنا افیکٹو یوز ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایج ان کو ہو جاتا ہے امریکن اور اسرائیلیز کو, کیونکہ دیکھیں نا اب یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ لاسٹ ایئر ہوئی, ہم چونکہ بارڈرنگ کنٹری ہیں, ہم نے جو ٹارگٹ انگیج ان کے جب کرنے شروع کیے تو اتنے افیکٹولی انگیج ہوئے. ادر دین دی ایئر فورس, جب ہمارے الفتح میزائل گئے ہیں, حالانکہ الفتح ہمارے شارٹیسٹ رینج میزائل ہے, بٹ اتنے وہ لیتھل تھے کہ اس سے انڈین کے آسان خطا ہونا شروع ہو گئے. یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے جب آپ نیکسٹ ڈور کسی کے ساتھ بارڈر پہ نیبرنگ کنٹریز ہوتے ہیں. اب ایرانینس کو انفارچونیٹلی وہ اسرائیل کو تو امریکہ تو بالکل اٹیک نہیں کر سکتے, انگیج کر سکتے, اسرائیل کو بھی میکسیمم رینج پہ جا کے کرتے ہیں. جب میکسیمم رینج پہ جاتے ہیں تو ایک تو آپ کی پوٹنسی وہ نہیں رہتی, بٹ بات کرنے کی ساری کے ساری یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے 50 میزائل فائر کر دیے, 50 میں سے 40 انٹرسیپٹ ہو گئے, جو 10 گرے ہیں نا, یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیل اور امریکہ جیسے ملک جو ہے یہ بہت زیادہ کیجولٹی سینسٹیو کنٹریز ہیں. ان کے دو بھی مر جائے نا تو یہ اتنا شور شرابہ ان کا بیک ہوم ہوتا ہے کہ ان کی جان نکل جاتی ہے. تو وہی تو اب ایران نے جو اسٹرائک کی, تو وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں, ابھی 2 بھی مر گئے نا امریکن سولجر, 3 بھی مر گئے ہیں, تو وہاں پر آؤ بکاش شروع ہو جاتی ہے. آپ اس وقت اسرائیل میں تل ابیب میں حیفا میں اب بیت المقدس میں جا کے آپ مناظر دیکھیں تو ایک تو ہر اسرائیلی نے اپنے اسرائیل اپنے گھر میں بنکرز بنائے ہوئے ہیں, اتنے خوف و ہراس کی کیفیت میں وہ رہتے ہیں. مینٹلی دوز پیپل آر سو مچ انڈر پریشر کہ گھروں میں دفتروں میں نیچے گھس کے کام کر رہے ہیں, اور ورک فرام ہوم پورے اسرائیل میں ہو رہا ہے, اور ایون یو اے میں بھی ہو رہا ہے. اور دوسرا ان کا جو پرائم منسٹر ہے, آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں وہ جو بچرر ہے, میں نیتن یاہو کی بات کروں گا, سب کچھ اسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے. خود تو رپورٹس آئی ہیں کہ وہ بھاگ کے تو جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے. مطلب اپنے ملک کو اس جنگ کے میں دھکیل کے, اور آپ اس کے ساتھ ایران کے ساتھ کا بارڈر بھی نہیں ملتا, اتنے بزدل ہیں کہ آپ اپنے ملک میں بھی نہیں ہیں. لاسٹ ایئر جب ایران سے جنگ ہوئی تو اس وقت یہ آپ کو سائپرس چلا گیا تھا. ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جرمنی, گریک کے حوالے سے بھی رپورٹس ہیں کہ گریک گئے ہوئے ہیں. تو پہلے گریک گیا تھا, ابھی رپورٹس آ رہی جرمنی, بٹ یہ تو فیکٹ ہے نا کہ شاید وہ اسرائیل میں نہیں ہے. تو کس قسم کی لیڈرشپ ہے کہ جو اس سے تو پھر ویلنسکی بہتر ہوا نا, یوکرین والا, جو کہ پچھلے 5 سال سے روس سے جنگ بھی لڑ رہا ہے اور وہ وردی پہن کے بیٹھا کیو میں ہی ہوتا ہے. تو اتنا کہنا آسان ہوتا ہے ان ملکوں کے لیے, اگر 5 بھی میزائل گر جائے نا ان کے اوپر تو ان کی جان نکل جاتی ہے. اور وہی آپ سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, وہی ایفیکٹس ہے بھی ایران. میرا سر وہ سوال پھر اس کا جواب بیچ میں ہی ہے. اگر فرض کر لیں کہ یہ فرینڈلی فائر کے اندر بھی وہ فائٹر جیٹس نہیں گرے, فرض کر لیں کہ ایران کے پاس بھی کیپیسٹی موجود نہیں ہے کہ وہ ان کو نشانہ بنا سکے,
تو پھر یہ نشانہ کیسے بنا؟ میرا تو خیال ہے ایرانی نے بنایا، مجھے تو اس میں کچھ نہیں، فرینڈلی فائر نہیں ہے. آئی پرسنلی فیل آؤٹ آف واٹ ایور ایرانی سر نشانہ بنائے تو تینوں کے تینوں جا کے ہی کویت کے اندر گرے. وہ ابھی ڈپینڈ کرتا ہے نا کس سٹیج کے اوپر جا کے ان کو ٹیک آن ان کے کیا ہے. جب کویت سے اڑے تھے تو چونکہ وہ نیئر ڈسٹینس میں بھی ہوں گے، ابھی ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں پائلٹس بھی ایجیکٹ کر گئے ہیں، پائلٹس بھی ایجیکٹ کر گئے. جب پائلٹس ایجیکٹ ہوئے ہیں اٹ مینس کہ وہ اس پہ کوئی راکٹ یا میزائل نہیں لگا، کوئی وہ اینٹی ایئر ڈیفینس گن نے یا کسی نے فائر کیا ہے، بیکاز جب آپ کو میزائل لگے گا تو برسٹ کر جائے گا. تو پائلٹ ایجیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پائلٹس کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ ان کا جہاز ہٹ ہو گیا، اس کا ونگ ہٹ ہوا ہے یا نوز ہٹ ہوئی ہے یا انجن ہٹ ہوا ہے، تو اس پر اتنا ٹائم تھا کہ ایجیکٹ کر گئے. ابھی جب تک ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ ان کی لوکیشن کیا تھی، ٹیک آف کرنے کے بعد کس ڈسٹینس کے اوپر جا کے وہ گرے ہیں یا ایجیکٹ کیا، اس وقت تک یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایرانیز نے، کیونکہ پاسبلٹی یہی ہے کہ ایرانیز نے ہٹ کیا. کو ہم جو پہلے ڈسکس کر رہے ہیں کہ فرینڈلی فائر، اور فرینڈلی فائر بھی وہاں پر امریکن بیسز ہیں، اینٹی ایئر کرافٹ گن بھی انہی کی ہیں، ایئر ڈیفینس سسٹم بھی انہی کا ہے، اور وہ اپنے جہازوں کو مار گرائے. ذرا اس پہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بٹ وہ کلیم دونوں سائڈ سے ہوتے ہیں. بٹ واٹ ایور اٹ از، جہاز تو گرے ہیں. ابھی کلیم ایران بھی کر رہا ہے، کلیم وہ بھی کر رہے ہیں. اب 3 F-15 اس طریقے سے گر جانا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے امریکنز کے لیے، اسپیشلی کویت کو یا ان کنٹریز کو. تو میں اتنا وہ نہیں کہتا، جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کی تو اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ تو انہی پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور اسی لیے انہوں نے ان کو بیسز بھی وہاں پر دیے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، بہت سے لمبی اس کے پیچھے اور ساری بہت سی چیزیں جڑی ہوتی ہیں. سر میرا سوال یہ کہ آپ یہ دیکھیے دہائیوں تک مشرق وسطیٰ کے ان عرب ممالک کو یہ بتایا جاتا رہا کہ ایران تم پہ حملہ کرے گا، اور انہیں جو دفاعی چھتری فراہم کی، اپنا جو بھی اسلحہ بیچا یا ڈیفنس سسٹم بیچا، اسی نام کے اوپر امریکہ نے بیچا. ایک مقصد تو امریکہ کا جو ہے وہ شاید اس جنگ کے اندر پورا ہو چکا کہ امریکہ نے جو باور ان کو کروایا تھا، اور ماضی حال میں جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ماضی قریب میں بھی، کہ جس طرح سعودی عرب سے دوستی ہونا شروع ہو گئی، خطے کے کئی ممالک کے نظریات تبدیل ہونا شروع ہو گئے، تو کسی حد تک تو وہ ٹارگٹ اپنا اچیو کر پایا ہے، بے شک پرووک کر کے کیا یا جس مرضی ذریعے سے کیا، کہ ایران نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. ایک ٹارگٹ تو اس کا پورا ہوا کہ جو دہائیوں میں وہ بتا رہا ہے، لیکن وہ جو ٹارگٹ اس نے بتایا تھا، جو خدشہ بتایا تھا، اس کے مد مقابل جو دفاعی چھتری فراہم کرنا تھی اس میں ناکام رہا ہے. یعنی جتنے بھی حملے ہوئے ہیں ان سے نہیں بچا پایا. تو ایک مقصد کا پورا ہونا یہ کس حد تک اس کو فائدہ دے گا، اور دوسرے مقصد میں ناکام ہونا یہ کس حد تک نقصان؟ فائدہ تو یہ دے گا کہ جتنی جنگ پھیلے گی، یہ اسلامک کنٹریز ہیں، اور آپ کو تو ایک دوسرے سے جب لڑیں گے نقصان انہی کا ہوگا. اور امریکن میں تو لو لاسٹ کسی کے لیے نہیں نا، تو اپنے انٹرسٹ کے لیے یہاں پر ہے. اور وہ جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اتنا ان کو پچھلے کتنی دہائیوں سے، لاسٹ 46-47 ایئر سے آفٹر ایرانی ریولوشن، وہ یہی ان کو کہتے رہے ہیں. اور اس میں کسی حد تک اس وقت ان کا نیریٹو بک جاتا تھا کہ جو ایران کی پراکسیز تھیں وہ بھی ایک آپ کو پتہ ہی ہے، چاہے وہ حزب اللہ ہے یا ہوتھیز ہے، یا شام میں بشار الاسد کے ساتھ تھا، یا فار دیٹ عراق میں نور المالکی کو سپورٹ کرنے کے لیے، یا صدام کے اگینسٹ جتنی بھی چیزیں تھیں، وہ اس وقت امریکن کا نیریٹو بک جاتا تھا، کیونکہ یہ بھی اپنی جگہ حقیقت کی چیزیں تھیں. بٹ اب جب جا کے انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ان ملکوں کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کو امریکہ یہ کہے کہ سب کچھ آپ سے اکنامک بینیفٹ بھی لے رہا ہے، لیکن آپ لوگوں نے ایکسیپٹ فار سعودی عربیہ، ان میں سے کسی ملک نے اپنی فوج تو بنائی نہیں ہے. یہ ٹوٹل امریکنز پہ ڈپینڈنسی ان کی رہی ہے. اگر آپ کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت امریکنز آپ کو ڈرا کے کہ ایران آپ کے اوپر حملہ کر دے گا، بیسز لے لیے، آپ کو ڈرا کے آپ کو بہت ساری چیزیں بیچ دی، لیکن آپ نے اپنا ملٹری سسٹم کو، ڈیفنس سسٹم تو آپ نے بالکل نہیں بنایا. عراق تو آپ کو پتا ہے کہ گلف وار میں عراق کے اوپر کافی، عراق کے اوپر تو اس نے سعودی کویت پہ عراق نے قبضہ بھی کر لیا تھا. اس وقت اس قبضے کے اوپر وقت جب امریکہ نے ان کی ہیلپ کی تو کویتی اسی احسان کے تلے آج تک دبے ہوئے ہیں، اور امریکن اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں. بہت بڑا لمحہ فکری ہے ان کے لیے. بٹ ابھی پرابلم یہ ہے کہ جب یہ جنگ جس طریقے سے پھیلتی ہے، سعودی عربیہ اسپیشلی جو کہا کہ ریٹیلیٹ کریں گے، ریٹیلیشن کی اگر کسی میں کیپیبلٹی ہے تو ہے بھی سعودی عربیہ میں ہے. باقیوں میں سے کسی نے ریٹیلیٹ کرنا ہے تو تھرو امریکنز ہی کرنا ہے، اور اپنے پاس تو ان کے کچھ نہیں ہے. تو اس سے تو نقصان اور ہوگا، اور تباہی ہوگی. خطہ میں جب خطہ میں جنگ اور بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی پھر یہ خطہ ایسا ہے اسٹریٹجیکلی کہ پھر چانسز ہو سکتا ہے کہ دوسرے پلیئرز بھی بیچ میں آ جائیں. دوسرے پلیئرز آئی مینس کے جب ہم بات کرتے ہیں بار بار رشیا اور چائنا کی، بیکاز میننگ فل کنٹری تو یہی ہیں. کسی یورپین نیشن تو ایکسپیکٹ مت کرے کہ جی وہ باوجود اس کے میکرون کے ڈفرینسز ہیں ٹرمپ کے ساتھ یا برٹش پرائم منسٹر کے ہیں،
وہ اس حد تک کبھی بھی کوئی برٹش نے تو دے بھی دیے نا اپنے بیسز بھی آفر کر دیے، وہ تو 1 منٹ ہی انہوں نے لگایا، لوگ ان پہ بھی تکیہ کیے بیٹھے ہوئے یعنی ایک تنقید ہوئی ہے اور اس کے بعد کہہ دیا کہ میں نے ہولڈ پہ کیا ہوا تھا اپنا ڈیسیژن. ہولڈ پہ کیا. تو اس لیے یہ سینیریو تو ڈینجرس ڈیفینیٹلی ہوتا چلا جا رہا ہے. آگے چل کے ڈیفینیٹلی آپ کا کوشچن بھی اس سلسلے میں ہوگا کہ فیوچر پراسپیکٹس کیا ہے، جنگ کدھر جا رہا ہے. میں تو نہیں سر، میرا اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں یہ جنگ فرض کر لیں ابھی رک جاتی ہے، آج کے دن رک جاتی ہے، مشرق وسطیٰ میں تبدیلیاں کون کون سا ممالک کیا چاہے گا؟ یعنی اس 4 روزہ جنگ کا نتیجہ جو ہے وہ ہر ملک کے نزدیک مختلف ہوگا. کسی کا یہ ڈیفنس سسٹم مضبوط ہونا ہے، کسی کی فارن پالیسی مضبوط ہونی ہے، کسی کی جنگی صورتحال مضبوط ہونی ہے، کسی کے تعلق مضبوط ہونے یا کمزور ہونے. تو اگر خطے میں UAE سے سٹارٹ کیا جائے تو ان ممالک کی ترجیحات میں بدلاؤ کیا نظر آئے گا؟ ترجیحات میں جو آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی کیا آئے گی، وہ تو ایک فوڈ فار تھاٹ ہے سب کے لیے. اگر کچھ سمجھنے کی کوشش کرے ایک لمحے کے لیے تو یہ سوچیں کہ یار ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، آئل رچ کنٹریز ہیں اور پیسے کی کمی کوئی نہیں ہے، تو ہمارے پاس ایکچولی کچھ نہیں، ہم تو ریت کا ڈھیر ثابت ہوئے ہیں. جب ہم پہ ہلکے سے کچھ تھریٹ آیا، کوئی میزائل ہمارے پاس آئے ہیں، تو ہمارے پاس تو بچاؤ کے لیے تھا ہی کچھ نہیں. تو ڈیفینیٹلی انورڈ تو دیکھیں گے کہ یار ہم بھی کو اپنا کوئی دفاعی نظام بہتر کر لیں. مطلب جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈیفنس سسٹم کو بہتر کر لیں، کم از کم اس حد تک تو ہمارے پاس کوئی تھوڑے بہت بچانے کے لیے، دکھانے کے لیے کچھ ہو کہ کل کو ایسا تھریٹ، بیکاز یہ تو بہت ولنریبل ہو گیا نا جی. اس سے ان کی ولنریبلٹی تو دنیا کے سب کے سامنے آ گئی ہے. اور اگر امریکن ان کو مزید بلیک میل کریں گے، میرا نہیں خیال کہ امریکنز ان کے شکنجے سے نکل سکتے ہیں. بیکاز آپ کو مجھے سب کو پتہ ہے کہ بیسیکلی امریکنز کس چیز پہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں. یہاں پر اتھارٹیرین رولز ہیں، یہاں پر کنگڈمز ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل بھی تو امریکہ کو بلیک میل کرتا ہے نا. بیسیکلی تو اسرائیل بلیک میل کرتا ہے. میں آپ کی بات میں سے بات نکلی، یہ جتنی جنگ ابھی ایران میں بھی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تو بیسیکلی نیتن یاہو نے آج یہ بیان دیا نا کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی نہیں. اور دوسرا آپ نے پرسوں دیکھا ہوگا نیتن یاہو جب قصیدے پڑھ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے، جب اس کو ہائیسٹ سول ایوارڈ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یو آر دی فرسٹ نان اسرائیلی جس کو ہم نے ایوارڈ دیا، اور اس کے ساتھ اپنے الفاظ سنے تھے کہ جتنی آپ نے مہربانی اسرائیلی نیشن پہ کی ہے آج تک کسی امریکن پریزیڈنٹ نے نہیں کی، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. تو مہربانیاں کیا ہیں بھائی؟ وہ یہی سے ثابت ہوتا ہے کہ اس جنگ کو شروع کرنے میں، آگے بڑھانے میں اور اس طرح کے ایران میں ڈسٹرکشن میں زیادہ کین نیتن یاہو ہے، شاید امریکہ نہیں. امریکہ تو شاید آج بھی نہیں ہے، میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتا ہوں، وہ ڈیفینیٹلی ہے. بیک ہوم امریکہ میں بھی اس کی کافی مخالفت ہے، کانگریس میں بھی کافی مخالفت ہے. جب عراق کی وار شروع ہوئی تھی تو انہوں نے کسی سٹیج کے اوپر جا کے اتنی حالات برے نہیں تھے. ابھی تو بالکل ہی حالات ڈیفرنٹ ہے. اور نیتن یاہو آپ کو تو وار مونگرر ہے، اور آل مطلب فرام آؤٹ آف دی انٹائر ورلڈ اس کو ایک ملا. مودی اس کے پاس چلا گیا، جب مودی ایک دن کے دورے پہ گیا ہے تو آپ نے ان کی گفتگو بھی سن لی تھی. گفتگو کیا تھی؟ محور افغانستان تھا، اور انڈائریکٹلی پھر پاکستان کے اوپر بات آ جاتی ہے. تو اس طرح کے جو وار مونگرر ہوتے ہیں، جو بچررز ہوتے ہیں، جن کی انسانیت سے کوئی مطلب ان کے ہابی لوگوں کو مارنا ہے، تو وہی بلیک میل امریکہ کو کرتے ہیں اور وہی اس جنگ میں لے کے آ گئے. اور اب یہ دیکھیں کہ کچھ ٹارگٹس ایسے ہیں جو شاید امریکہ نے انگیج کی ہو، کلیم یہ کر رہے ہیں، اور یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کو جو ٹارگٹ کیا وہ بھی ہم نے کیا ہے، اور ان کے جو امپورٹنٹ ٹارگٹس انگیج کر رہے ہیں وہ بھی ہم ہی کر رہے ہیں. کلیم بھی کر رہے ہیں، کریڈٹ بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ بھی شاید اسی میں خوش ہے کہ بہت ساری چیزیں جس پہ جس پہ اسکولوں کو 150 بچیاں مر گئیں، شہید ہوگی، تو اس پہ نہیں آ رہا، اسرائیلیز کے اوپر آ رہا ہے. تو بیسیکلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، امریکہ بلیک میل کرتا ہے گلف اینڈ مڈل ایسٹ کنٹریز کو، اور نیتن یاہو جو بلیک میل کرتا ہے امریکہ کو. اچھا سر، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بلیک میل کرے گا اور یہ اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ یہ ان میں سے کوئی ایک ملک یہ سوچے کہ ہم نے امریکی انٹرسٹ کو اپنی سرزمین کے اوپر لا کے کیا فائدہ حاصل کیا، الٹا نقصان بھگتا، اور کوئی اس سے وڈرا کر جائے؟ وڈرا کے چانسز مجھے نظر نہیں آتے، بیکاز ان کا میکن ٹائپ آف دی گورنمنٹ ایسی ہے کہ امریکنز وہاں پر، پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے چھوٹے موٹے وہاں پر فیلر چھوڑتے رہتے ہیں. بحرین میں ایک دفعہ چھوڑ دیا، گورنمنٹ کے گیس کوئی مظاہرے شروع ہو گئے. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہے کہ یہ بعض اوقات سعودی عربیہ میں انہوں نے کرنے کی کوشش کی. اور یہ چونکہ یہاں پر انفارچونیٹلی حکومتیں جو ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ پبلک کوئی ڈیموکریٹ الیکٹڈ تو ہے نہیں، روٹس اتنے نہیں ہوتے، تو اس لیے یہ ان کی امریکن کلچز سے تو فوری طور پہ یہ نہیں نکل سکتے. ہاں کوشش اگر یہ کریں، ایٹ لیسٹ سعودی عربیہ کین ڈو، بیکاز سعودی عربیہ اس میں سے ایک واحد ملک ہے. اس کی سعودی عربیہ کی جو حیثیت ہے، لوکیشن ہے مسلم ورلڈ میں، جو اس کی اہمیت ہے،
اور میں جیسے آپ کو میں نے کہا کہ سعودی عربیہ ان میں تمام ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے اپنی ملٹری کیپیبلٹی کو بھی کچھ انہانس ڈیفینیٹلی کیا ہے. اس کی ایئر فورس بھی ہے, اس کی نیوی بھی ہے, اس کی گراؤنڈ فورسز بھی ہیں. سرحدست اگر آپ نہ بھی نکلیں, سرحدست اگر نہ بھی نکلیں تو ایٹ لیسٹ یو کین تھنک ٹو اسٹارٹ اباؤٹ اٹ. اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جنگ کس نتیجے پہ ختم ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے. اچھا سر, آپ نے جو بات کی پہلے اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی. آپ نے کہا جی کہ امریکہ نے ٹارگٹس کیے, اسرائیل نے اس کو کلیم کر لیا اور امریکن چپ رہے کہ چلیں ہمارے اوپر ملبہ نہیں آ رہا. اب ایک اور میتھ ہے, ایک اور مسٹری ہے اسی معاملے کے اوپر. بہت سارے تجزیہ کاروں کی رائے یہ ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر حملے ہو رہے ہیں, بالخصوص سعودیہ کے جو آئل ریفائنری کے اوپر حملہ ہوا, اس کے پیچھے ہو سکتا ہے ایران موجود نہ ہو, اور اس کے پیچھے امریکنز ہی موجود ہوں, اور اس ضمن کے اندر کہ مخالف کیا جا سکے ایران کے, اور ایران اس ضمن کے اندر اس لیے خاموش ہے کہ اسے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ٹارگٹس پورے ہو رہے ہیں تو پریشر ہی بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ ممکنات میں اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جو آئل ریفائنری کو اگر ہٹ کر رہے ہیں تو ایرانینز ہو سکتا ہے اس میں وہ ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو, لیکن جب آئل ریفائنریز ہٹ ہو رہی ہیں ڈیفینیٹلی انفراسٹرکچر میجر ہٹ ہو رہا ہے, اس سے آئل کی شارٹیج ہو سکتی ہے, پرائسز اوپر جا سکتی ہے, دنیا میں زیادہ کیوس تو نہیں کہوں گا, ایمرجنسی کریٹ ہو سکتی ہے. اس سے پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پریشر بلڈ ہوں گے امریکہ کے اوپر بھی, کیونکہ صرف سعودیہ تو اس سے افیکٹ نہیں ہو رہا, پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوگی. اینڈ دین کنٹریز لائک چائنا اینڈ رشیا, خاص طور پہ چائنا جس کی میجر آئل امپورٹس, خیر اس کی میجر آئل امپورٹس تو ابھی تک بہت بڑا حصہ تو وینیزویلا سے آتا رہا ہے, تو اس میں یہ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. اور ایک ہی ایرانینز کلیم نہ کر کے بھی کچھ نہ کچھ گین کر رہے ہیں, اور امریکنز ایرانینز کو بیچ میں انوالو کر کے کچھ نہ کچھ بیچ میں گین کر رہے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ سعودی عربیہ کا ہو رہا ہے, بیکاز سعودی اکانومی اس سے بڑی بری طریقے سے افیکٹ ہوگی. نقصان پاکستان جیسے ممالک کا ہو رہا ہے, بیکاز کل ایک خبر آ رہی تھی کہ جہاں پر جس ریفائنری کو وہاں پہ پاکستانی شپ جو تھا وہ لوڈ ہو رہا پاکستانی شپ تھا, اور پاکستان کی میجر آپ کو پتہ ہے آئل امپورٹ ہے ہی سعودی عربیہ سے ہمیں جو آتی ہے. لیکن سر میرا ایک سوال, آپ نے کہا کہ سعودیہ کے پاس کیپیبلٹی ہے اور کیپیسٹی ہے کہ اس نے اپنی ملٹری کو انہینس کیا اور وہ حملہ کر سکتا ہے. آپ یو اے ای کا منظرنامہ صرف ذہن میں رکھیے, باقی چھوڑ دیجئے بحرین, کویت, دیگر ممالک. یو اے ای میں جہاں پہ جا کے ہٹ ہوئے, دنیا یہ کہہ رہی ہے پہلی بار انہوں نے میزائل یا بارود دیکھا ہے, جی ایسے ہی ہے, اور اس لیے ان کے اوسان خطا ہو چکے ہوئے ہیں. اب وہاں کا موجودہ منظرنامہ یہ ہے کہ لوگ ہزاروں ڈالرز دے کے وہاں سے انخلا یعنی نکلنے کی تگ و دو کر رہے ہیں, فلائٹس کینسل ہیں. ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ جنگ تھمے گی تو دیکھیے گا کہ سٹاکس جو ہیں وہ دبئی کے کس حد تک گرتے ہیں اور وہاں سے کس حد تک معاشی طور پہ انخلا ہوتا ہے پیسے کا. اب اس کے مد مقابل سعودیہ جو ہے اسی ماڈل کے اوپر کام کر رہا ہے, بیرونی سرمایہ کاروں کو دعوت دے رہا ہے, دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم جدت پسندی اپنا رہے ہیں, اور ان کو یہ بتا رہا ہے کہ ایسا شہر بسا رہے ہیں جو دنیا کا اگلا جو ہے مستقبل ہو سکتا ہے. تو کیا سعودیہ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ جوابی حملہ کر کے اس جنگ کا دائرہ جو پھیلا ہوا ہے اس کو مزید وسیع کرے؟ اگر آپ اس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر انخلا لوگوں کو ہوتا ہے یو ای سے, یو ای کی اکانومی جو ہے نا وہ ڈیفینیٹ ڈپ کرتی ہے, تو اس سے کوئی سعودیہ کو شاید اکنامیکلی بینیفٹ ہو جائے کہ سعودیہ جو اپنے اکنامک وینچرز کر رہے ہیں. نہیں, میرا سر یہ نہیں ہے, چھوڑ دیجئے کہ وہ سعودیہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے. میرا یہ کہ سعودیہ میں اب تک کی انویسٹمنٹ کے جو وعدے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا سعودیہ یہ سوچے گا؟ اگر جب تک تو جنگ ہے, اگر جنگ پھیلتی ہے, سعودی ٹارگٹس جو انگیج ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے اس وقت تو انویسٹمنٹ آپ کے اوپر تو پھر نہیں آ سکتی, نہیں آ رہی, پھر تو نہیں آ سکتی. وہ تو پھر ظاہر ہے انویسٹر تو انتظار کرے گا, انویسٹر تو نہیں آئے گا. اور یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے, جنگ جب تھمے گی بھی تو انویسٹر ایک دفعہ ضرور سوچے گا یار ان ملکوں میں تو حالات یہ ہیں کہ یہاں یہ تو مطلب اپنے آپ کا دفاع ہی نہیں کر سکتے, تو یہاں پر کسی ٹائم بھی کوئی جنگ ہو, آج اگر ایران کی طرف سے ہے, کل کو لیٹ سے ڈائریکٹلی اسرائیل ان کو انگیج کرتا ہے, تو یہاں پر تو انویسٹمنٹ تو آپ کی محفوظ ہی نہیں ہے. اس سے فرق تو ڈیفینیٹلی یہ پڑے گا. آپ نے پہلا کویشچن کیا یو ای والا, اس میں آپ کو ایک ریفرنس دوں, جب یہ گلف وار ہوئی تھی تو کویت سے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی نکلے تھے, عراق سے بھی نکلے تھے. آج تک ہم وہ سنبھل نہیں سکے. وہ جو پاکستانی اس وقت وہاں سے آئے تھے, بہت دیر تک گورنمنٹ ان کے کلیم جو ہے نا ان کو دیتی رہی. بہت سے لوگوں کا اکنامیکلی لوگوں کی تباہی ہوگی. اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ تعداد میں یو ای میں انڈینز ہیں, پھر پاکستانی ہیں. اور ایک دو جب کسی ملک سے انخلا شروع ہو جائے
تو اس کے بعد واپسی اتنی جلدی ممکن نہیں ہوتی، جنگ تھم بھی جائے. اور اتنے بھی پاکستانی جو پاکستان میں فارن ریمیٹنسز بھجواتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے ہاف بھی پاکستان آ جاتے ہیں تو اب یہ دیکھیں، ایک تو ریمیٹنسز نہیں آئیں گی، دوسرا یہ آلریڈی آپ کی انڈر پریشر اکانومی پہ آ کے بوجھ بن جائیں گے، اور پھر واپس جانا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو اس کے سیریس ریپرکشنز ہو سکتے ہیں اگر یو اے ای یا کویت یا بحرین یا عمان جیسے کنٹریز ایک دو دفعہ اور بھی اٹیک ہو گیا. آپ نے بالکل درست فرمایا، ان لوگوں نے آج تک کوئی میزائل یا بارود نہیں دیکھا. ایک میزائل گرا ہے تو وہاں پر کیوس برپا ہوا ہے. ہم تو بیٹل ہارڈن نیشن ہے نا. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جب انڈیا نے ہم پہ کیا تو ہمارے لوگ تو گھروں سے نکل کے تو ڈرونز کو خود ہی پتھر بھی مارتے تھے اور گلیلے بھی مار رہے ہوتے. ہمارے لوگ تو نہیں ڈرتے بیکاز ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. بٹ سعودیہ کے کانٹیکسٹ میں ان تمام کنٹریز میں میرے نزدیک سب سے ریلیونٹ ملک بھی ایک سعودی عربیہ ہی ہے فار ویریس ریزنز. اور ایران نے جو سعودیہ کو ٹارگٹ کیا، یہ اونلی ہوپ کہ مزید کچھ شہری علاقوں پہ ٹارگٹ نہ ہو، بیکاز سعودیہ اگر ریٹیلیٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی ایک تو سعودیہ میں کیپیبلٹی بھی ہے اور اس سے پھر حالات مزید خراب ہوں گے ود ان دی مسلم کنٹریز جو آلریڈی اتنے زیادہ ریجن. پاکستان کے لیے ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں نا. ہم کو اپنا بھی تو سوچنا ہے. سعودیہ کے ساتھ آپ کا ڈیفینس پیکٹ ہے، سعودیہ کے ساتھ آپ کے بہت قریبی تعلقات ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. تو اس کے اوپر ہمارے اوپر بھی کوئی پریشر بلڈ ہو سکتا ہے. ابھی تک تو ہم غیر جانبدار رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ایران کو بھی ہم نے مورلی سپورٹ کی ہے، ہم نے ان مسلم کنٹریز کے لیے بھی مورلی ہم نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. بٹ یہ بہت دیر تک آگے جا کے اگر صورتحال ایسی رہتی ہے تو ایک ٹائم آ جاتا ہے پھر آپ کو دونوں سائڈ تو آپ نہیں رکھ سکتے. تو اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لگتا ہے کہ اگر یہ کانفلکٹ پھیلا تو باقیوں کو تو جو ہوگا ہمارے لیے بھی اس کے ریپرکشنز مزید. چلیں، یہ تو آپ نے منظرنامہ وضع کر دیا. میرا ایک سوال اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ ابھی ہم یہ سن رہے تھے 2 ماہ پہلے، 6 ماہ پہلے یا 1 سال میں کہ طاقت جو ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو رہی ہے اور یہ مرکز ہوگا، یہ جو بدلاؤ ہے وہ ہوگا. اب مشرق کی جو صورتحال دیکھیں، مشرق میں یہ طاقت کا پلڑا کس حد تک آپ کو بھاری لگ رہا ہے؟ اور ابھی اس جنگ کے بعد مشرق سے معاشی طور پہ جو پیسے کا انخلا ہونا ہے وہ مغرب کی طرف پھر سے کس حد تک انویسٹ ہوگا؟ ایک تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جنگ کس حد تک پھیلتی ہے، جنگ کلمنیٹ کس سٹیج کے اوپر جا کے آتی ہے. اور جو مشرق میں آپ بات کر رہے ہیں، اگر ہم مشرق کی بات کریں تو اس مشرق میں چائنا بھی ہے، ٹھیک ہے، کسی حد تک اف ناٹ ایگزیکٹلی سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ساتھ پارٹ آف رشیا بھی ہے. پاکستان انڈیا تو خیر ہے ہی ہے. اور طاقت جو مغرب سے مشرق کی طرف آ رہی ہے وہ تو اسی صورت میں پتہ چلے گا کہ مشرق کے یہ ممالک جو ہیں جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں وہ کس حد تک کس جنگ میں ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ان کا رول کیا ہوتا ہے، کس حد تک اپنا انفلوئنس برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں. بٹ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انڈیا تو کچھ بھی نہیں کرے گا. پاکستان ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے. چائنا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، لوگوں کی نظریں بھی لگی ہوئی ہیں کہ چائنیز کس حد تک اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ہسٹوریکلی چائنیز کبھی بھی کانفلکٹ میں نہیں آتے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے. یہ چائنیز کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. بٹ وہ جو طریقہ کار چائنیز کا ہے وہ بیسیکلی ڈپلومیسی یا پریشر بلڈ کر کے یا اکانومی کے ذریعے، وہ بھی اس طریقے سے بھی ہمیں نظر ہوتا نہیں آ رہا. جنگ جب تھمتی ہے تو جنگ اس کلمنیٹ تب ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ ورسٹ کیس سینیریو، کہ جی امریکہ جو ہے وہ ایران کو اوور پاور کر لیتا ہے، اپنی مرضی کا رجیم بھی بنا لیتا ہے، جو کہ ان کا بیسیکلی وار آبجیکٹیوز ہیں، جو کہ میرا نہیں خیال اتنا آسان کام ہے. تو اس وقت سینیریو اس کانٹیکس میں پھر اس خطے کے جو ممالک ہیں وہ اس حد تک تو پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ ان کی جو ویلتھ ہے، جو ان کی انویسٹمنٹ ہے، وہ پھر مغرب میں شاید زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ مغرب بہت عرصے سے عرصہ دراز ہو چکا ہے. جتنی بھی جنگیں گزشتہ 30-40 سال میں ہم نے دیکھی ہیں وہ سم ہاؤ دی ادر اسی خطے میں رہی ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے یا افغانستان ہے یا عراق ہے یا ابھی آپ جو یوکرین رشیا وار بھی دیکھ رہے ہیں. مغرب، یورپ اسپیشلی امریکہ کو تو ویسی ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ اس کی جغرافی ایسی ہے کہ اتنا دور اس واقع ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی وہ جنگ سے دوری رہا. امریکن اس تھیٹر میں آ کے جنگ میں شامل ہوتے ہیں، کوئی وہاں پر نہیں جا سکتا بیکاز ان کا ڈسٹینس اتنا ہے. تو ان دیٹ کیس آپ کا یہ بات کسی حد تک بندہ سوچ سکتا ہے کہ جو انویسٹر ہے انسٹیڈ آف انویسٹنگ ان دیز کنٹریز پروبیبلی وہ سمجھے گا کہ یار انویسٹمنٹ سیفر ہے، بیکاز ان ملکوں میں تو ذرا سا بھی جنگ کے حالات پیدا ہوئے تو کیوس کریٹ ہو گیا. اور انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو کہ اپنی مختلف وجوہات کی بنیاد پر آج کے کانفلکٹ میں بھی اور آئندہ کے کانفلکٹ میں بھی، کانفلکٹ ایمنیٹنگ فرام دی ویسٹ،
اس میں شاید وہ نہ آئے. بٹ انڈیا پاکستان کا جو کہ کانفلکٹ ایسا ہے کہ یہاں پر بھی لوگ 10-50 دفعہ سوچتے ہیں, تو بہت سارے ifs and buts ہیں, کویشچن مارکس ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی فوڈ فار تھاٹ ہے جو بات آپ نے پوچھی ہے. اچھا سر, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پرسوں اطلاع یہ تھیں کہ ایک رومرز پھیلائے جا رہے تھے, اب اس میں سچائی کتنی کہ بھارت جو ہے وہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے. ہمیں یہ اطلاع آئی کہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہے, ہمیں یہ اطلاع آئی کہ بارڈرز کے اوپر ایسٹ اور ویسٹ کے اندر ہمارے جو طیارے ہیں وہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم پڑا کہ ہمارے طیاروں سے 70 کلومیٹر کی دوری کے اوپر اسرائیلی فائٹر جیٹس جو ہیں وہ موجود ہیں یا امریکن فائٹر جیٹس موجود ہیں. اور ادھر اگر راجستھان کا منظرنامہ دیکھا جائے تو وہاں پہ انڈیا پیٹرولنگ کر رہا تھا. کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ ہم ایک محاذ پہ پھنسے ہوئے ہیں افغانستان والے پہ, تو دوسرا محاذ ہمارے لیے بھارت کا اوپن ہو سکتا ہے, یا پھر بھارت ماضی کے تجربات کے بعد اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جی, لاسٹ ایئر کی وار کے بعد جو انڈیا کو امبیرسمنٹ ہوئی, اس امبیرسمنٹ کے بعد ڈومیسٹکلی مودی اور اس کے جو گینگ آف 5 ہے جو کہ انڈیا کو گورن ویسے رول کرتا ہے, امت شاہ اور گینگ آف 5, گینگ آف 5, جس میں اچھا ویسے مجھے حیرت ہے کہ میں نے پہلی بار سنا سر. یہ گینگ آف 5 ہے نا, نریندر مودی, امت شاہ, راجناتھ سنگھ, جے شنکر اور اجیت ڈول. اچھا, اسے یہ گینگ آف 5 ہے. یہ بیسیکلی انڈیا کو گورن یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے ہر چیز کو ڈومینیٹ کیا ہوا ہے اور ان کی مینٹیلٹی ایک ہی ہے. یہ سارے کے سارے وار مونگرر ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں, ٹپکل آر ایس ایس کے فالوور ہیں سارے کے سارے, اور ان کی فلسفی جو ہے وہ اسی چیز کے اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام. ہر وقت آپ ان کی ہسٹری پڑھ لیں, کہیں پر پہ چلے جائیں. تو جب لاسٹ ایئر انڈیا امبیرس ہوا ڈومیسٹکلی, آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن نے بہت ان کو ٹیک آن کیا, بہت ان کے لیے امبیرسمنٹ ہوئی. ہر دوسرے دن ڈونلڈ ٹرمپ کہتا تھا کبھی 7 جہاز کبھی 8 جہاز. تو آپ کو یاد ہو لاسٹ ایئر جب بہار میں الیکشن ہو رہے تھے تو ایک ریلی میں مودی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بدلے کی آگ میں جلتا ہوں, مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. اور ہمارے آرمی چیف کو ایڈریس کر کے اس نے کہا کہ آپ کو سبق سکھائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت ان کے ذہن سے یہ بات نہیں نکلتی, اور اسی بات کو لے کے افغانستان میں انہوں نے جس طریقے سے انویسٹ کیا ہے, اسی بات کو آگے سے لے کے جو وہ اسرائیل گیا ہے اور وہاں پر بھی جا کے اس نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کے بات افغانستان کی ہے, اور وہ افغانستان کا مطلب ہے کہ پاکستان, اور ہمیں ویسٹرن فرنٹ کے اوپر اس وقت پورا انگیج کیا ہوا ہے. تو پاسبلٹی ایٹ اے سوٹیبل مومنٹ فرام انڈیا اٹیکنگ پاکستان تو کبھی بھی رول آؤٹ پہلے بھی نہیں کی جا سکتی تھی, بیکاز اس وقت وہ کہتے ہیں جب آپ کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا تو جس کا آخری وار ہوتا ہے نا اسی کا نام رہتا ہے. تو آخری وار تو ہمارا تھا, تو وہ اس وقت ان کو پتہ ہے کہ آخری وار پاکستان کا تھا, تو ہر وقت ایک اپرچون مومنٹ کے انتظار میں تو وہ رہتے ہیں. ابھی یہ مومنٹ ایسی جس میں ویسٹرن فرنٹ کے اوپر ہم فل فلیج انگیج ہیں, اور اسرائیلیز پاکستان سے 70 کلومیٹر دور ہیں یا 100 کلومیٹر دور ہیں یا 200, ارریلیونٹ ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ اسرائیلی یا نیتن یاہو پاکستان کے متعلق کیا جذبات رکھتے ہیں. تو پاسبلٹی تو ڈیفینیٹلی ہر وقت رہتی ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی بجائے اسرائیل ڈائریکٹ بھی پاکستان پہ اٹیک کر سکتا؟ ابھی شاید نہیں, ابھی اس لیے نہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے. ایک تو وہ خیر ابھی تک اپنی اس وار میں مصروف ہے, دوسرا انڈیا جو موجود ہے, تو انڈیا کو آگے کر کے جس کسی نے بھی اپنا کو پاکستان سے بدلہ پورا کرنا ہے وہ انڈیا موجود ہے, اور انڈیا ہر وقت تیار رہتا ہے. تو ہمارے بھی اس لیے ہر وقت چاہے وہ ایئر فورس ہے, چاہے ہمارا انٹیلیجنس سسٹم ہے, چاہے ریڈارز ہیں, اس لیے الرٹ رہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ 2 فرنٹ وار کا سنیریو کسی بھی ملک کے لیے کوئی اتنا اچھا سنیریو نہیں ہوتا, اور اس لیے ہم بھی کوشش بہت عرصے سے کر رہے تھے کہ افغانستان کو سمجھا کے کہ آپ اپنے یہ کام نہ کریں اور پاکستان کے ساتھ ایک اچھے ہمسایہ دوستانہ تعلقات رکھیں. بٹ جب انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں ایز اے کمپلشن سیلف ڈیفینس میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنا پڑا. یہ ایک تھوڑی بہت انڈیا کے لیے اس لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا انسٹیگیشن کی سٹیج ہے کہ پاکستان پھنسا ہوا ہے, اور شاید تو بٹ ایسی بات نہیں ہے. الرٹ تو ڈیفینیٹلی ہم ہر وقت, ہمیں بھی ان چیزوں کا پتہ ہے. اگر میڈیا کے ذریعے رپورٹس پہنچ رہی ہیں تو ہماری انٹیلیجنس سسٹم سب کو پتہ ہے, اور اس لیے ہم نے جتنے پریکاشنری میئرز, کچھ تو میئرز میڈیا کے سامنے آ گئے نا جی, کچھ میئرز ویسے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ لیے جاتے ہیں, وہ ہم نے لیے ہوئے ہیں, اور اگر کوئی ایٹ لیسٹ ہمیں کچھ سرپرائز نہیں کر سکتا, دس از فار شیور. اچھا, میرا ایک آخری سوال سر, اگر اس سے زیادہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اہم سوال ہونا چاہیے تو کیا جا سکتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بھارت کا یہ جو دورہ اسرائیل ہے, نریندر مودی گئے
اور اس کے بعد سب سے پہلے ریئیکشن ایران کی طرف سے آیا. ایران نے اس کا برا منایا اس دورے کا, اور واپس آئے تو کانگریس جو تھی اپوزیشن جماعت, اس نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے کہ ایسے وقت کے اوپر یہ دورہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب ماضی کی اگر 12 روزہ جنگ دیکھیں, اس میں بھارت کا کردار ہمیں نمایاں دکھائی دیا. چابہار کا جو منظرنامہ تھا وہاں پہ, اور پینیٹریشن جو کی گئی اپنے ایجنٹس کے ذریعے موساد کے ساتھ مل کے, اب کی بار کا منظرنامہ اس سے مختلف کیوں؟ بھارت کیوں ڈرا, کیوں بیک فٹ پہ گیا؟ اور ایسے ہی وقت میں کہ جب وہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ میں لا کے 2 دن پہلے آ رہا ہے اور پھر بھی وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے, تو اب کی بار چیزوں میں تبدیلی کیا ہے؟ خاموش ہے اس لیے بیٹھے کہ یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہو. جب ایک دفعہ جنگ ہو رہی ہے اور جو اس کے جو لیٹسٹ ایل آئی ہے, اس کا لیٹسٹ تو نہیں کہوں گا, پرسنل آئی تو بہت پرانا ہے, اور کانگریس وغیرہ شاہد حسین سید صاحب کہتے تھے آئیڈیولوجیکل کزن ہے اس کا. جی بالکل کزن ہے, بلکہ شاید کوئی بھائی ہوں کزن سے بھی آگے, کیونکہ ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہسٹوریکلی کانگریس کیوں اس کی مخالفت کرتی ہے. ہسٹوریکلی آپ کو یاد ہو جب نان الائنڈ موومنٹ تھی اس وقت بڑے قریبی تعلقات تھے اندرا گاندھی کے, راجیو گاندھی کے, کانگریس گورنمنٹس کے, یاسر عرفات مرحوم کے ساتھ بھی, اور اس وقت ہم بھی اعتراض کیا کرتے تھے کہ یاسر عرفات ہمارے دشمن ملک میں, وہ کہتے ہیں انہوں نے دورہ بھی کیا. تو یہ ان کی پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات رکھو تو فلسطین کے ساتھ بھی تعلقات رکھو. تو کانگریس تو اس وجہ سے مخالفت کرتی ہے کہ آپ نے سب کچھ اسرائیل کی جھولی میں جا کے جھونک دیا ہے, آپ نے آپ کو اس کے ساتھ الائن کر لیا, جو کہ انڈیا کی پالیسی کبھی بھی نہیں رہی. اور انڈیا خاموش فی الحال تماشا دیکھ رہا ہے, بٹ آن بورڈ ہے, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہاں پر نریندر مودی بھاگتا ہوا چلا گیا ہے تو یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے نالج میں نہیں تھا, نیتن نے شیئر نہیں کیا ہوتا؟ نہیں, اس میں ان کی طرف سے جو ماضی میں مدد تھی ویسی ہی مدد اب کی جا رہی ہوگی یا سہولت کاری کی جا رہی ہوگی؟ اسرائیل کی جی اسرائیل کی سہولت کاری انٹیلیجنس شیئرنگ کے ریال میں ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ یہ بھی تو ہمیں سوچنا ٹھیک ہے, ایران کے اوپر برادر اسلامی ملک ہے, اس وقت دنیا میں واحد پاکستان ہے جس نے آج ایران کے لیے آواز اٹھائی, کسی نے نہیں اٹھائی. آپ یہ دیکھیں واحد اسلامی ملک پاکستان ہے جس نے UN میں بھی ان ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں بھی کوئی نام نہیں لیتا, ہم نے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے. کل پارلیمنٹ نے بھی ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے. بٹ ماضی میں ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ ہمارے کچھ شکایات تو رہی ہیں. ہماری پچھلے سال جو انڈیا کے ساتھ جنگ تھی اس میں بھی کھل کے انہوں نے انڈیا کو کنڈیم نہیں کیا تھا, بٹ چونکہ یہ وقت نہیں ہے ان چیزوں کا, ابھی ہم ایک طرف لگے ہوئے ہیں, انڈر اٹیک ہے, ہماری حمایت ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. ادروائز تو جس طریقے سے انڈین انگریس تھا ایران میں, چاہے چابہار ہو, ہم ان کو بتاتے نہیں رہے. BLA کے ریال میں بہت ساری چیزیں ہم بتاتے رہے. کلبھوشن بھی وہیں سے آیا تھا, تو اس وقت انہوں نے توجہ انڈیا کی طرف نہیں دی. انڈین تو انہوں نے بیک سٹیپنگ کیا ان کو, اور میرا نہیں خیال کہ پورے کے پورے را کے سارے ایجنٹس آج بھی ایران سے نکل گئے ہوں. موساد اور CIA اسرائیلی سیکرٹ ایجنسی کے ساتھ مل کے جس طریقے سے انہوں نے ایران کو ٹارگٹ کیا اور جس طریقے سے ایران کے اندر انگریس کر کے اصل نقصان انہوں نے بچایا. صرف اتنا کوئی امریکہ کو میں کہتا ہوں کوئی دیو نہیں ہے یا اسرائیل نہیں ہے کہ ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ کون کہاں پر بیٹھا ہے, کون کہاں پر بیٹھا ہے. اسپیسیفکلی ٹارگٹ کر کے آپ نے جو لسٹ بنائی تھی سارے کے سارے اپنے وائپ آف کر دیے. انڈینز کا رول آج بھی ہے, اور انڈینز کبھی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتے. کیسے انڈین ہمدرد ہو سکتے ایران کے, جب ایران کو سب سے بڑا دشمن اپنا اسرائیل سمجھتا ہے. بٹ ان کو اس وقت سمجھ نہیں آئی, ابھی ان کو سمجھ آ گئی ہے, بٹ اٹس پرابلی اے بٹ ٹو لیٹ ناؤ. بٹ یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں کہیں بھی اینٹی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات ہوگی یا اسلام کو نقصان پہنچانے کی بات ہوگی, ود نریندر مودی ایٹ دی ہیلپ آف ایئر, کبھی بھی کسی اچھے کی امید ہم رکھ نہیں سکتے. اب جو کھیل کے میدان میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاتے, مطلب یہ کوئی باتیں کرنے والی دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہر جگہ وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں. تو ان کے لیے تو ایک بڑی آئیڈیل اپرچونٹی بن رہی ہے نا پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے. بٹ لاسٹ بات وہی ہے جو کل پرسوں DGI SPR نے بھی اور آرمی چیف نے کچھ عرصہ پہلے کہی تھی, اور یہ بات کہنی پڑتی ہے پھر, کہ یہ مت بھولیے کہ آج تک کبھی کسی نیوکلیر اسٹیٹ نے کسی نیوکلیر اسٹیٹ کے ساتھ جنگ نہیں کیا, اٹیک نہیں کیا, حملہ نہیں کیا. اور اگر کبھی کسی نے کوشش کی تو پھر ہمارے ذہن میں کسی ایسے دنیا کا تصور نہیں ہے جس میں پاکستان نہ ہو. پھر آپ بھی نہیں بچیں گے, اور یہ ان کو بھی پتہ ہے, اور ہماری کیپیبلٹی کیا ہے یہ ان کو بھی پتہ ہے. اس لیے 50 دفعہ سوچیں گے, اس لیے وہ جو طریقے اپناتے ہیں نا, TTP کو آگے کر دو, BLA کو آگے کر دو, بلیڈ کرو پاکستان کو تھرو انکنونشنل مینز. یہ ان کو نہیں پتا یہ اتنی بیٹل ہارڈڈ فوج ہے کہ انکنونشنل مین میں بھی جو ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے, تاریخ رقم کر رہے ہیں, اس طرح کی جنگ بھی کسی نے نہیں لڑی. اور انہی ملکوں میں آپ سن کے حیران ہو گئے, انہی ویسٹرن کنٹریز میں پاکستانی فوج کے
وار اگینسٹ ٹیرر کی جو ہمارے آپریشنز ہیں اس کو ایز اے کیس اسٹڈی پڑھاتے ہیں اپنے ملٹری انسٹیٹیوشنز میں، یہ کیا امریکنز کیا یورپینز، کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو یہ فوج تو دونوں وار میں کنونشنل ان کنونشنل وار میں اس نے لوہا منوایا ہے. یہی تو ان کو تکلیف ہر وقت ہوتی ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو ریمین ایٹ اے پوزیشن جہاں پر ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم ان چیزوں کا حصہ نہیں ہے. بٹ ڈیفینیٹلی آپ کے ملک میں، اسلامی ملک ہے، 24 کروڑ ملک میں جب اتنی بڑی تعداد میں اہل تشیع رہتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ایران کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہیں. میں تو کسی فقہ یا فرقے کے اس میں جاتے نہیں ہوں. آیت اللہ علی خامنئی ایک ریلیجس لیڈر تھے اور ریلیجن اسلام ہے. تو جب اس طرح کی شخصیت کو آپ ٹارگٹ کر کے لوگوں کو یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اسے الگ نہیں رہ سکتے. اور اس کا جواب جو ہے وہ پہلے دبے لفظوں میں، محتاط انداز میں، اور پھر کھلے عام کسی نہ کسی ایک بلاک کا تو حصہ بننا پڑے گا. دیکھیے کہ یہ جنگ کا پھیلاؤ جو ہے یہ کس حد تک کسی کے لیے سود مند رہتا ہے اور کس حد تک سبھی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. آنے والے دنوں کے اندر اچھے کی امید کرنی چاہیے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.